कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने और कैप्टन जफर हुसैन गिल ने मशरकी पाकिस्तान से फरार होने का फैसला किया, मगर जब भी फरार होने का मैं सोचता तो अजीब सा महसूस होता। मैं सोचा करता क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं अपने दूश बदूश लड़ने वाले अफसरों और जवानों को हिंदुस्तानियों के सामने हथियार डलवा कर खुद फरार हो जाऊं। ये नामुमकिन था कि मैं सबको साथ लेकर फरार होता। हिंदुस्तानी अफवाज और मुक्ति वाहिनी ने हमें हर तरफ से घेरे में ले रखा था। इलावा अजी देही इलाकों में भी मुक्ति वाहिनी के गुंडे मनमानी करते फिर रहे थे, जिसकी वजह से फरार नामुमकिन था। इन तमाम हकायक और मसाइल को सामने रखते हुए हमने फैसला किया कि यहाँ से फरार होने की कोशिश न की जाए। इसके बरक्स हिंदुस्तान पहुँचने के बाद रेलगाड़ी या कैंप से फरार होने की कोशिश की जाए। अभी हम बैठे गुफ्तगू कर ही रहे थे कि मेरा बैटरी कमांडर आ गया। उसने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया और कहा कि तमाम जवानों, हथियारों और साजो सामान की तफसीलात के साथ दोपहर तक मॉडल स्कूल पहुंच जाएं। ये स्कूल सिलहट शहर से तकरीबन 4 मील दूर एयरपोर्ट रोड पर वाक़ था। उस वक्त तक हिंदुस्तानी आला फौजी अफसरों और दीगर स्टाफ अफसरों ने हमारे इलाकों में आना शुरू कर दिया था। ट्रेनिंग के दौरान हर सिपाही को सिखाया जाता था कि हथियार डालना नागुज़ीर हो जाए तो अपने तमाम हथियारों और सामान को तबाह कर दो। हिंदुस्तानियों की हमारे इलाके में मौजूदगी इस फर्ज को पूरा करने में मुखिल हो रही थी। इस सिलसिले में मैंने अपने आला अफसरों से बात की, मगर कोई खातिर खा नताइज बरामद न हुए। आखिरकार मैंने नताइज की परवाह न करते हुए तोपों को जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया। तमाम ऑटोमेटिक हथियार नाकारा कर दिए। तमाम ऐसे कागजात जिनसे दुश्मन को कोई राज मालूम हो सकता था मैंने जलवा दिए। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। आपके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एक सिपाही के दिल में अपने हथियार की किस कदर इज्जत होती है और वो उससे किस कदर प्यार करता है। सिपाही के लिए हथियार जान से ज्यादा अजीज होता है। तोपखाने में अपनी जाती हथियारों के अलावा तोपें भी होती हैं। तोपची तोपों को अपने मुल्क और मिल्लत की इज्जत और इकबाल और अपने जाती वकार की निशानी समझते हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जब वो खुद ही अपने हाथों से अपनी तोपों को तबाह कर रहे थे तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। यूं समझिए कि एक कयामत थी जो गुजर गई। दोपहर को मैं अपने तमाम जवानों और साजो सामान के साथ मॉडल स्कूल पहुंचा। हिंदुस्तानी पहले से वहां मौजूद थे। पाक अफवाज के लोग भी वहां पहुंचे हुए थे। गैर मुतवक्के तौर पर हिंदुस्तानियों का बर्ताव बुरा न था। अपने आदमियों और सामान को मुकर्रर की हुई जगह पर पहुंचाया। वहां चंद एक पाकिस्तानी अफसर खड़े थे। मैं भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अभी हम खड़े कुछ गुफ्तगू कर ही रहे थे कि चंद एक हिंदुस्तानी नौजवान अफसर आ गए। बड़ी गर्म जोशी से मिले। थोड़ी देर में हिंदुस्तानी सिपाहियों की एक पार्टी आई जो हथियार और सामान इकट्ठा करने के लिए मुकर्रर की गई थी। जब अपनी तोपें हमारे जवानों ने हिंदुस्तानियों के हवाले की तो उनके आंसू निकल आए। बाज की तो हिचकी बंद गई। मंजर इस कदर रिक्कत आमेज था कि वहाँ अपने जो अफसर खड़े थे जब्त न कर सके और वहाँ से दूसरी तरफ चले गए, मगर किसी तरफ चैन नहीं था। मुझे यूं लगता था जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। शाम तक सिलहट सेक्टर में मौजूद हमारी फौज ने हथियार हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर दिए। बाद में पता चला कि बाज मकामात पर आम लोगों के सामने हथियार डालने की रस्म अदा की गई। खुशकिस्मती से सिलहट सेक्टर में ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया गया था। दोपहर को हिंदुस्तानी फौज का ब्रिगेडियर आया। उसने मुख्तसर सी तकरीर में कहा, हम सब सिपाही हैं, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। हमें जब हथियार उठाने का हुक्म मिलता है तो हम लड़ते हैं और जंगबंदी का हुक्म मिलता है तो हुक्म बजा लाते हैं। मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि आप किसी तरह किसी भी लिहाज से दुनिया की किसी फौज से कम नहीं, मगर जिन हालात के तहत और जिन मुश्किलात में आप लड़ रहे थे इसका ये नतीजा निकलना बईद अज़ क़यास नहीं था। अब आप जल्द अपने घरों को जाएंगे और अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। जब तक आप हमारे पास हैं हम आपकी देखभाल करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। शाम तक ये भी इल्म हो चुका था कि मगरबी महाज पर जंगबंदी हो गई है और याह्या खान ने मिस्टर भुट्टो को इक़्तिदार सौंप दिया है। रात को मिस्टर भुट्टो की पहली नशरी तकरीर सुनी। मुल्क के हालात की संगीनी का इल्म हुआ। सबके दिल से मुल्क के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं निकल रही थी। रात भर नींद न आई। बड़े भयानक और डरावने ख्वाब आते रहे। न जाने कितनी बार आंख खुली और आंसू जारी हुए। इसी कश्मकश में सुबह हो गई। एक दूसरे की तरफ देखते और बदकिस्मती पर आंसू बहाते रहे। दूसरे दिन यानी 18 दिसंबर 1971 की सुबह मैं नीचे गया। मेरी मुलाकात मेजर खटक से हुई। मेजर खटक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में मेरे वेपन इंस्ट्रक्टर थे। अगर हम नॉर्मल हालात में मिलते तो हम दोनों बहुत खुश होते, मगर हम एक दूसरे से अपने अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मेजर खटक मुझे स्कूल के एक हिस्से में ले गए जहां मेरी बैटरी के जवान थे। वहां स्कूल के बरामदे में कुर्सियां डालकर हम दोनों बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। हमारे कुछ और अफसर आ गए। थोड़ी देर बाद हिंदुस्तानी फौज का कर्नल भाटिया और 5-6 दूसरे हिंदुस्तानी अफसर भी आ गए।
ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ کرنل بھاٹیا کے ساتھ کچھ بنگالی افسر بھی تھے، ان کا بھی تعارف ہم سے کروایا گیا۔ ان میں سے 2 کا پاک فضائیہ سے تعلق تھا، وہ مفرور ہو کر ہندوستان چلے گئے تھے۔ یہ دونوں اپنے فرار کا یعنی بھگوڑے ہونے کا قصہ بڑے فخر سے سناتے تھے۔ ہمارے ایک افسر نے ان سے کہا، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے حلف کا پاس نہ کرتے ہوئے فرار ہو کر دشمن سے مل گئے اور پھر اسی ملک کے خلاف جس نے آپ کو تربیت دے کر افسر بنایا اس کے خلاف لڑے۔ ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، پھر بھی کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کا استحصال کیا ہے اور اسے لوٹتے رہے ہیں۔ پاک فوج کے ایک میجر کو سخت غصہ آیا، طیش میں آ کر کہنے لگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس نے کس کا استحصال کیا ہے، اور وقت کبھی لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ بات کچھ غلط رنگ پکڑنے لگی، اس لیے کرنل بھاٹیا نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے طیش میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد کرنل بھاٹیا سے درخواست کی گئی کہ آئندہ براہ کرم وہ کسی بنگالی افسر کو ساتھ نہ لائیں، کیونکہ اس سے جذبات مشتعل ہونے کا خطرہ ہے جو کوئی اور صورت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کرنل بھاٹیا نے وعدہ کیا کہ وہ اس پر غور کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات ہم نے اعلیٰ افسروں تک بھی پہنچا دی۔ ہمارے افسروں نے ہندوستانی افسروں سے اس سلسلے میں بات کی، وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ آئندہ بنگالی افسروں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی مسلح افواج کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد سلہٹ میں موجود غیر بنگالیوں کی جانیں سخت خطرے میں تھیں۔ غیر بنگالیوں کے علاوہ کچھ بنگالی خاندانوں میں بھی علیحدگی پسندوں کا عتاب نازل ہونے کا خطرہ تھا۔ غیر بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسی اسکول میں آ کر پناہ لی جس میں ہماری مسلح افواج کو رکھا گیا تھا۔ غیر بنگالیوں کو پناہ دینے کے سلسلے میں ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی بات کر لی گئی تھی۔ کچھ بنگالیوں نے جن کا تعلق مجاہد فورس سے تھا کیمپ میں پناہ لی، مگر چند روز بعد ہندوستانیوں نے انہیں مکتی باہنی کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ جو غیر بنگالی کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے ان کے بارے میں بہت ہی دلسوز خبریں آ رہی تھیں۔ بے گناہ لوگ قتل کیے جا رہے تھے، عورتوں کو سرعام ذلیل اور بے آبرو اور معصوم بچوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ مکتی باہنی کے غنڈوں نے اذیت رسانی کے لیے ایک کمرے کو ٹارچر سیل بنا رکھا تھا۔ اس کا انکشاف سلہٹ میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر نے کیا تھا۔ وہ خوش قسمتی سے وہاں سے نکل کر کیمپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پر تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھول کر دیکھا، ان کے کچھ شاگرد کھڑے تھے۔ شاگردوں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہیں ٹارچر سیل میں لے جایا گیا جہاں پر انہیں انہی کے شاگردوں نے وہ اذیتیں دی جو صرف سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ شرمناک سلوک کیا گیا جو بدترین مجرموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ میں ایک شخصیت کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ سلہٹ سے جنتا پور کی طرف جائیں تو جنت پور اور سلہٹ کے تقریباً درمیان میں سڑک کے بائیں طرف ایک بورڈ نظر آئے گا جس پر خان ٹی اسٹیٹ لکھا ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اس بورڈ پر کیا لکھا ہوگا۔ یہ اسٹیٹ چائے کے وسیع باغات پر مشتمل ہے جو 10-12 میل وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مالک ایک معمر پٹھان تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ بدقسمت شخص سلہٹ میں غالباً تقسیم سے پہلے آباد ہوا تھا۔ اسے کیا علم تھا کہ ایک دن اس کے اپنے بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور اسے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی جس کو اس نے اپنی روح کی گہرائیوں میں بسا لیا تھا۔ میں جنگ دسمبر 1971 سے پہلے یہ چائے کے باغات دیکھنے گیا۔ یہاں ہزاروں مزدور روزانہ کام کرتے تھے اور وہ ہر طرح سے خوش تھے۔ مالک ان کے دکھ کا برابر میں شریک تھا، ان لوگوں کی ہر ممکن مدد کرتا۔ باغات کے علاقے میں ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر اس کا بنگلہ نما مکان تھا جس میں زندگی کی ہر چیز میسر تھی۔ میں جب اس سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر گیا تو وہ گرم جوشی سے ملا اور باہمی دلچسپی کے موضوعات پر کافی دیر تک گفتگو ہوئی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ آنے کی دعوت دی، مگر مصروفیات اتنی بڑی کہ دوبارہ جانا ممکن نہ رہا۔ سقوط ڈھاکہ کے چھٹے روز میں ماڈل اسکول سلہٹ کے ایک کمرے سے اپنی بیٹری کے افراد کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس معمر شخص پر پڑی جو چند روز پہلے رئیسانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ اس دن وہاں اپنے ہاتھ میں پلیٹ اور مگ پکڑے ہوئے اپنا کھانا لینے جا رہا تھا جو پاک فوج کی طرف سے انہیں دیا جا رہا تھا، مگر اس کی ہمت کی کوئی مثال نہیں کہ چہرے پر ملال کا شائبہ تک نہ تھا۔ چہرے پر وہی شگفتگی اور وہی تازگی۔ گو اس کا مجھے اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے چائے کے باغات سے صرف ایک عدد کپڑے کے جوڑے کے ساتھ جان بچا کر نکلا ہے جو اس نے پہن رکھا ہے۔ اسے فوجی کپڑوں کا ایک جوڑا مہیا کر دیا گیا کیونکہ دوسرے کپڑے مہیا کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد جب تک ہم سلہٹ سے آسام نہ آ گئے اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ویسے تو میں سلہٹ میں 3 مہینے تک تھا، مگر سقوط ڈھاکہ کے بعد وہاں 15 دن تک رہا۔ ہندوستانی فوج نے ماڈل اسکول کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہمیں اسکول سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جنگ سے پہلے اور جنگ بندی تک اس میں ہمارا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور فوجی ہسپتال تھا۔ دسمبر 1971 کے بعد تمام سلسلہ حمل و نقل منقطع ہو گیا، اس لیے زخمیوں کو CMH ڈھاکہ نہیں بھیجا جا سکا۔ سلہٹ کے سول ہسپتال کا بیشتر عملہ روپوش ہو گیا۔
جو افراد کام پر موجود تھے وہ اس قدر کم تھے کہ اتنے زخمیوں اور مریضوں کو سنبھالنا ان کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس چھوٹے سے ہسپتال میں اس کی گنجائش سے کئی زیادہ مریض داخل تھے۔ اتنے مریضوں سے نمٹنے کے لیے ساز و سامان بھی کافی نہ تھا، کافی مقدار میں دوائیاں بھی نہیں تھیں، چنانچہ صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ رہی صحیح کسر ہندوستانیوں نے ہسپتال پر راکٹ برسا کر پوری کر دی۔ ہسپتال کو بہت نقصان پہنچا۔ ان حالات اور مجبوریوں کے باوجود ہمارے ڈاکٹروں نے اپنے فرائض کو جس خوش اسلوبی اور جانفشانی سے سر انجام دیا وہ قابل قدر تھا۔ خدا اس جذبے کو سلامت رکھے۔ ان 15 دنوں میں بہت سے لرزہ خیز واقعات دیکھنے اور سننے میں آئے، ان سب کا یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ صرف ایک واقعہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ متعصب ذہنیت نے کیسے کیسے درندگی کے مظاہرے کیے۔ مسٹر جمال احمد گورنر منعم خان کی کابینہ میں ایک وزیر ہوا کرتے تھے۔ ان کے بھائی سلہٹ میں مقیم تھے۔ ایک درد مند مسلمان اور سچے پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے ہماری فوج کی ہر طرح مدد کی، جہاں ضرورت پڑتی وہ پیش نظر آتے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد سلہٹ میں جن خاندانوں پر عوامی لیگ کے غنڈوں کا عذاب نازل ہوا ان میں ان کا خاندان بھی شامل تھا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کے اہل و عیال کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مگر خود ان کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا وہ ہر قلب حساس کو رلا دیتا ہے۔ مسٹر جمال کو 2 جیپوں کے ساتھ باندھ کر جیپیں مختلف سمتوں کو چلائی گئیں، جس سے مسٹر جمال کا جسم 2 ٹکڑوں میں کٹ گیا۔ چند روز بعد معتبر ذرائع سے پتہ چلا کہ مسٹر جمال کو قتل کرنے سے پہلے متعدد بار یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ بنگلہ دیش کی حمایت کا اعلان کریں تو ان کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، مگر انہوں نے ہر بار اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اصول پسندی اور پختگی ایمان، کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے اصولوں سے نہ ہٹا جائے اور اپنے ایمان کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اس وقت نام نہاد بنگلہ دیش حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے اور اس کے بعد اپنے طور پر اس کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیتے، لیکن جن لوگوں نے ایک بار اصول پسندی کی چاشنی کو چکھ لیا وہ کبھی اس سے دستبردار نہ ہوئے۔ ایسے واقعات کیا ہمیں اسلام کا دور اول یاد نہیں دلاتے، جب نو مسلموں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر قسم کی اذیتیں دی جاتی تھی مگر کفار کسی ایک کو بھی اسلام سے گمراہ نہ کر سکے۔ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ دشمن کسی کو بھی زیر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مسٹر جمال جیسے جذبہ ایمان کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں محب وطن بنگالیوں نے موت قبول کر لی۔ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک دن چند ہندوستانی نوجوان افسر ہم سے ملنے کے لیے اسکول میں آئے۔ وہ ہم سے گلے مل رہے تھے۔ اچانک ایک ہندوستانی 2nd لیفٹیننٹ نے رونا شروع کر دیا۔ ہمارے لیے یہ بات بہت ہی تعجب انگیز تھی اور ہم اس کے رونے کا باعث نہ سمجھ سکے، نہ ہی اس وقت دوسروں کی موجودگی میں پوچھنا مناسب سمجھا۔ اس دن کے بعد اس 2nd لیفٹیننٹ نے تقریباً روزانہ ہمارے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ شہر سے ہمارے لیے ضروریات کا سامان لے آتا۔ سلہٹ شہر جانے کے لیے ہم پر پابندی تھی۔ ایک دن ہم نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس دن رونے کی کیا وجہ تھی۔ اس نے چاروں طرف احتیاطاً دیکھا اور کہنے لگا، ہم تقسیم ہند سے پہلے جہلم میں رہتے تھے، تقسیم کے بعد ہم ہندوستان میں آ گئے۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پایا جس میں انسان کو ذات پات کی بنیاد پر قابل عزت و تکریم یا قابل تحقیر و تذلیل سمجھا جاتا تھا۔ جب میں ذرا اور سمجھدار ہوا تو پتا چلا کہ اس ہندو معاشرے میں میرے والدین بھی قابل تکریم نہ تھے۔ وہ مجھے جہلم کی پرانی باتیں سناتے تو میں دیر تک سوچتا رہتا کہ اے کاش میرے والدین اس سرزمین سے نقل مکانی نہ کرتے جہاں پر ذات پات اور نسلی امتیاز نہ تھا۔ مجھے جب فوج میں کمیشن ملا تو میں سمجھا کہ اب ہمارے دن پھر جائیں گے، مگر افسوس کہ میری کمیشن میرے والدین کے لیے ایک نئے درد سر کا باعث بنی۔ اب سب لوگ میرے والدین کو یہ کہہ کر تانے دیتے کہ اب تو فلاں کا بھی لڑکا افسر بن گیا ہے، بھگوان ہم پر دیا کرے۔ اس دن جب میں آپ سے ملا تو میرے ذہن میں یہ تمام باتیں فلم کی ریل کی طرح چل گئیں اور میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندو نے ذات پات کی بنیاد پر کتنے انسانوں کو حقیر بنا رکھا ہے۔ اسیری کے پہلے ہی دن سے میں نے فرار ہونے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی، مگر ایسے لوگ بہت کم تھے جو واقعی سنجیدگی سے فرار ہونے کے لیے سوچ رہے تھے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ ہمارے بیشتر افسر ہندو کی ذہنیت کو سمجھنے میں ناکام رہے تھے۔ تقریباً 95% لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے عرصے میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا، مگر پہلے ہی دن سے میرا موقف مختلف تھا۔ میں دوسروں کو بتایا کرتا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئے ہیں جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کے گرو چانکیہ کا یہی فرمان ہے۔ اب وقت نے ثابت کر دیا کہ چانکیہ کے چیلوں نے سیاسی سودے بازی کی ہر اونچی کوشش کی، مگر ہمارے بلند حوصلہ سپاہیوں اور شہریوں نے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ میں نے تو پہلے ہی دن سے فرار ہونے کا تہیہ کر لیا تھا، خواہ ٹرین سے فرار ہونا پڑے یا کیمپ سے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کچھ پاکستانی روپوں کا ہندوستانی روپوں سے ہندوستانی افسروں کے ذریعے تبادلہ کر لیا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فرار کے بعد تیز رفتاری کو برقرار رکھنا سب سے ضروری اور مشکل کام ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہندوستانی کرنسی کا پاس ہونا ضروری تھا۔
مجھے خلاف توقع ہندوستانی نوٹ بڑی آسانی سے مل گئے۔ میں نے برابر کا سودا کیا تھا جس سے ہندوستانیوں کو فائدہ ہوا، کیونکہ ہماری کرنسی کی قیمت ابھی کم نہیں ہوئی تھی اور اس وقت تک مشرقی پاکستان میں چل رہی تھی۔ یہ نوٹ وہاں کچھ عرصے بعد بند ہوئے تھے۔ تبادلے سے حاصل کی ہوئی ہندوستانی کرنسی کو کاغذ کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر میں نے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو پیچھے سے آدھی خالی کر کے اس میں چھپا دیا۔ اس طرح تمام چیکنگ کے مراحل جو بعد میں اصل کیمپ پہنچنے کے دوران اور کیمپ کے اندر طے کرنا پڑے بخیر خوبی انجام پائے اور ہندوستانی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان پیسوں کا سراغ نہ لگا سکے۔ سکوت ڈھاکہ کے 12 دن بعد اسیروں کو سلہٹ سے ہندوستان منتقل کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے منتقلی کا سلسلہ شروع کیوں نہ ہوا، اس کا اندازہ ہمیں اپنے اپنے کیمپوں میں جا کر ہوا، چونکہ ہندوستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی قیدی بنا لیے جائیں گے، اس لیے اس نے کسی بھی قسم کی تیاری نہیں کی تھی۔ اس مختصر سے عرصے میں انہیں ہزاروں فوجی اور شہری قیدیوں کے لیے کیمپ تیار کرنے تھے۔ چنانچہ شروع کے چند روز قیدیوں کو مشرقی پاکستان میں ہی رکھا گیا اور جب کیمپ تیار ہو گئے تو ان کی منتقلی کا کام شروع ہو گیا۔ سلہٹ اور آسام کے درمیان ریلوے کا نظام جنگ کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بسیں اتنی تعداد میں موجود نہیں تھیں کہ وہ منتقلی کے لیے پوری ہو سکتی۔ علاوہ ازیں سلہٹ اور گوہاٹی کو ملانے والی سڑک کے تقریباً تمام پل تباہ ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے سلہٹ میں موجود بسوں کو دریائے سرما تک استعمال کیا گیا، کیونکہ اس سے آگے دریا کا پل تباہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے گوہاٹی تک کے لیے ہندوستانی آسام سے بسیں لے آئے تھے۔ منتقلی مختلف گروپوں کی شکل میں ہوئی۔ ہمارا گروپ دوسرے نمبر پر تھا۔ ہم سے پہلے جانے والے گروپ میں سے ہمارا ایک افسر ریل گاڑی سے فرار ہو چکا تھا، جس کی اطلاع ہمیں کسی طرح مل چکی تھی۔ اس خبر نے ہمیں زیادہ محتاط کر دیا، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ متوقع تھا کہ حفاظتی انتظامات سخت سے سخت کر دیے جائیں گے۔ ہمارا اندازہ بالکل درست نکلا۔ ہمارے گروپ کو منتقلی کے لیے تیار ہونے کا پیغام شام 5 بجے ملا۔ اس پیغام میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ افسروں کو ان کے تمام ضروری سامان اور بستر کی اور جوانوں کو 2 جوڑے یونیفارم، 1 جوڑا پرائیویٹ کپڑے اور 2 کمبل ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ تقریباً 7:30 بجے تک ہم چلنے کے لیے تیار تھے۔ 8 بجے 2 ہندوستانی افسر آئے۔ انہوں نے تمام تر سامان کی جانچ پڑتال کی اور جسے غیر ضروری سمجھا اسے لے جانے کی اجازت نہ دی۔ حالانکہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے غیر ضروری قرار دے کر لے جانے کی اجازت نہ دی وہ تمام کی تمام ضروری تھیں، مثلاً کتابیں، بلیڈ اور کوئی جاذب نظر چیز۔ بعد میں علم ہوا کہ دراصل وہ خود یہ چیزیں اپنے مصرف کے لیے رکھ رہے تھے۔ 9 بجے تک تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ 9:30 بجے ماڈل اسکول سے ہماری بسیں روانہ ہوئیں۔ بسوں کے ڈرائیور سب بنگالی تھے جو کچھ مغموم تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک پاک فوج کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے تھے اور آج خود ہی اپنے رکھوالوں کو دشمن کے حوالے کرنے جا رہے تھے۔ میں جس بس میں بیٹھا تھا اس کا ڈرائیور بوڑھا تھا۔ مجھے وہ ماضی کی باتیں سناتا رہا کہ کس طرح پاکستان کی تحریک چلی، کیسے انگریزوں نے سلہٹ کو آسام میں شامل رکھنے کی کوشش کی اور کس طرح سے سلہٹ کے مسلمانوں نے بھرپور جدوجہد کر کے سلہٹ کو پاکستان میں شامل کیا۔ اس نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا تھا اور کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے اس خواب کے ٹوٹے ہوئے ذرے دیکھنے کے لیے زندہ تھا۔ جس سرزمین کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ زمین پھر دشمن کے پاؤں تلے آ چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اپنے ہی غدار ہو گئے تھے۔ جب آگ لگانے والے خود ہی ہوں تو بجھانے والا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ بھڑکانے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، اور وہ آگ جو مشرقی پاکستان میں دشمن اور خود غرض لوگوں نے سلگائی تھی اس نے سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ یہ بوڑھا ڈرائیور یہ باتیں سناتا جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بسیں چلی جا رہی تھی۔ رات کو تقریباً 10 بجے ہم آسام جاتے ہوئے سلہٹ شہر سے گزر رہے تھے تو لوگ بہت ہی خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے تھے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس وقت ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ یہ تاثرات ان کے چہروں سے صاف عیاں تھے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لوگ بہت خوش ہوں گے وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر وہ خوش ہوتے تو انہیں ہمارا مذاق اڑانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ دشمن کے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر وہ قطعاً خوش نہ تھے۔ وہ اس قدر مجبور تھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ خاموشی سے ہمیں الوداع کر دیں۔ رات کو تقریباً 11 بجے ہمارا قافلہ دریائے سرما کے بائیں کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ علاقہ جانا پہچانا تھا، ابھی شہیدوں کا خون خشک بھی نہیں ہونے پایا تھا۔ ماحول کی ہر چیز میں اس کی رنگت نمایاں تھی، مگر وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا، لیکن جو عقیدت و احترام اس سرزمین کا ہمارے دلوں میں موجزن تھا وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا اور نہ کوئی چھین سکے گا۔ آج بھی اس کی مٹی ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے۔ وہاں کی ہر چیز ہمارے لیے اسی طرح مقدس اور قابل احترام ہے جس طرح بیت المقدس پر غاصبوں کے قبضے سے اس کا تقدس ہمارے دلوں میں بجائے کم ہونے کے بڑھ گیا ہے۔
اے مقدس سرزمین، ہم شرمندہ ہیں کہ تجھے شورش پسندوں اور شر پسندوں کے پنجے میں جانے سے نہ بچا سکے۔ حالانکہ ہم نے جسم و جان کے حصار قائم کر رکھے تھے، مگر اپنوں ہی نے تو اس حصار کو توڑ کر غیروں کو خوش آمدید کہا۔ میری بس کا بوڑھا ڈرائیور جب مجھے الوداع کہہ رہا تھا تو اس کے چہرے پر کرب کی پرچھائیاں نمایاں تھیں، آنسو بہہ نکلنے کے لیے بے قرار تھے، مگر مجبوری کی آہنی دیوار حائل تھی۔ اس بزرگ اور محترم چہرے کو میں آج تک نہ بھلا پایا اور شاید بھلا بھی نہ سکوں۔ یہ تو میری زندگی کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ یہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ معصوم اور پرامن بنگالی بھائیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس مختصر سفر کے دوران اس بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ہم بھائیوں کے درمیان کس قدر غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ کہ اس کا ختم کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ویسے اس 2 سال کے مختصر عرصے نے بنگالی بھائیوں کو صحیح خطوط پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں اور باقی انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سکوت ڈھاکہ کے 10-12 دن بعد یہ بوڑھا ڈرائیور ہمارے پاس اسکول میں کسی کام کے سلسلے میں آیا۔ وہ کافی عرصے سے ہماری فوج کے شانہ بشانہ کام کرتا رہا تھا، مگر اس وقت وہ مجبور تھا کہ ہندوستانیوں کے احکامات کو بجا لائے، لیکن اس کے دل میں تو وہی جذبات تھے جو اس المیت سے پہلے تھے۔ اس لیے اس نے ہمارے ایک افسر کو سلام کیا۔ وہ افسر اس پر سخت غصے ہوا اور برا بھلا کہنے لگا، مجھے سلام مت کرو، جا کر اپنے نئے بھائیوں کو نمستے کہو، تمہیں السلام علیکم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ دراصل وہ افسر سکوت ڈھاکہ سے کچھ ہی روز پہلے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان پہنچا تھا۔ جنگ زوروں پر تھی، وہ غالباً حالات کا صحیح تجزیہ نہ کر سکا۔ اس نے ہر بنگالی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جو قطعاً درست نہیں تھا۔ اس افسر کی اس بات پر یہ بوڑھا بالکل خاموش رہا، اپنی طرف سے اس کے دل کا میل صاف نہیں کر سکتا تھا۔ بوڑھا یہ واقعہ سناتے ہوئے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، صاحب ہم نے پاکستان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور آج بدقسمتی سے اسے ٹکڑے ہوتے بھی دیکھ لیا، کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سکوت ڈھاکہ کے بعد 2-3 بار کھانا زہر مار کیا ہے، ورنہ چولہے میں آگ تک نہیں جلتی۔ میں اور میری بیوی راتوں کو روتے رہتے ہیں۔ دریائے سرما کے بائیں کنارے سے دائیں کنارے تک ٹوٹے ہوئے پل کے اوپر سے ہوتے ہوئے پار گئے۔ دوسری طرف ہندوستانی بسیں پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں کھڑی تھیں۔ یہ آسام کے شہر شیلانگ سے لائی گئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور بسوں پر سامان وغیرہ لادنے تک 3 بج گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی میری گن پوزیشن ہوتی تھی، یہیں سے ہم نے دشمن کے کئی حملے پسپا کیے تھے۔ 4:30 بجے ہمارا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے۔ ہر 2 بسوں کے بعد مسلح فوج کی ایک گاڑی تھی، ہر بس میں ایک مسلح فوجی تھا۔ سورج نکلنے کے ساتھ ہی ہم نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی اور ہم دشمن کی زمین پر سفر کر رہے تھے۔ اپنی سرزمین آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی اور دل بیٹھتا جا رہا تھا، خدا پھر کبھی ایسا منظر نہ دکھائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔